अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब, खादिम भाई, अल्लामा साहब मैं आपके साथ। वालेकुम जी सर। जनाब, एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दें, हमारा मौजू क्या है, आप बयान फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं भाई साहब, आपने सवाल बहुत किया ना। आपने पिछले दफ़ा भी इतने सवाल किए, हमने भी आपने आपके सवाल के जवाब दिया। आप टॉपिक आ जाएं। आप टॉपिक तो आपने चूज़ किया, मैंने कहाँ चूज़ किया। आपके साथ पहले से तो कोई वो बाहमी तफाहम तो हुई नहीं है, आप ऐसे आ गए ना। सर, टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं, मौजू आप चूज़ करें, बिस्मिल्लाह करें यार। देखें, मैंने पिछली मरतबा आपसे पूछा था, बताने थे या आप बता दें। आपने कहा था इस्लाम शेखैन बोला था ना आपने। मैं अर्ज कर दूं अब फरमाएं। जी, मैंने पूछा था आपसे कि जनाब आपका मौक़िफ़ है कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के फ़ौरन बाद तमाम सहाबा खसूस बिलखसूस शेखैन माज़ल्लाह मुर्तद हो गए। तो आपने फरमाया जी ऐसा है। मैंने कहा था कि आपके इस बात से ये बात साबित हो गई थी कि कम अज़ कम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक तक शेखैन कामिलुल ईमान और इस्लाम पर थे। तो आपने कहा कि नहीं, हम उनको पहले से ही मुर्तद मानते हैं। तो मैंने कहा था आप कब से मानते हैं, और इसी बहस पर हमारी गुफ्तगू 34 मिनट चली थी, लेकिन आपने कहा था मुझे 1 हफ्ता टाइम दें। तो आज आपने मुझे बताना है कि कब से उनका इर्तिदाद मानते हैं, उनका निफाक मानते हैं या कुफ्र मानते हैं। वहां से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। आपने उनके कुफ्र की दलील देनी है, मैंने उनके ईमान की दलील देनी है। जी सर, तो हमने आपसे कब नहीं कहा था कि 1 हफ्ता टाइम दे दें। अब पिछले हफ्ते आप मुझे बुखारी खोलने नहीं दे रहे थे, कहते हैं बुखारी को ना खोलो, हदीस ना पढ़ो। तो मैंने कहा डेड एंड को पहुंचाएं। अगले दफ़ा जब हमारी और नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं, गुफ्तगू मैं होनी चाहिए आज भी वही सालिस के साथ। बात दोहरा रहा हूँ। उस वक्त भी मैंने वही कहा था, आप पहले दावा करें, उसके बाद बुखारी खोलें, मुस्लिम खोलें, जो चाहे आप खोलें, पहले आप दावा जी करें जी। कि यानी तब से हैं। उसके बाद आप जो भी दलील देंगे मैं सुनूंगा। पहले दावा तो फिर दलील। जी, तो आपने कहा आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, तो मैंने कहा सालिस की मौजूदगी में हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे जवाब नहीं आता, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो ये आपकी बात दकीक नहीं है। तो अर्ज़ यह है कि ये जो है इनके सहाबा के वजूह इर्तिदाद एक दो तो नहीं जो सहाबा मुर्तद हो गए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हयात अक़दस में देखें, अभी अगर आपसे कोई शख्स कह दे कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हमें ज़रूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे उसको? कहेंगे मुसलमान है या काफिर है? देखिए, ऐसे पहलुओं से हम नहीं करेंगे। हम तफसीली गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम आ, बारी हम्म, बारी बांटने नहीं आए, हम बात करने आए हैं। ठीक है, आप मेरे तफसीली सवाल का गुफ्तगू जवाब ना करना दें। चाहते हैं हम। आप मेरे सवाल का जवाब ना दें, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कहते। आपका जो मौक़िफ़ है कि हम कहते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के फ़ौरन बाद ये मुर्तद हो गए, नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखें, अभी आपको बखूबी पता है कि मैंने जो सवाल किया, आपने मेरे से इतने सवालात किए, मैंने उनका जवाब दे दिया ईमानदारी से। और मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसी एक ही सवाल से आपका कमर टूट जाता है। क्योंकि आपको बखूबी पता है कि आप किसी ऐसे शख्स को जो कह दे कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हमें फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत नहीं है, आप उसको कह देंगे कि काफिर है, आप खुद कह देंगे। और आपको बखूबी पता है कि इस कौल का कायल कौन है बुखारी देखिए में और मुस्लिम में, इस कायल कौन। तो देखिए, अर्ज यह आप है यहाँ कि से ये शुरू कर हयात लें, रसूल आप यहाँ से सल्लल्लाहु शुरू अलैहि कर वसल्लम लें। में, हयात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनसे वो बातें सादिर हैं, साबित हैं आपके कुतुब में, जिनकी वजह से आप कोई भी बाइंसाफ शख्स जनाब, जहाँ तजब्जुब से नहीं कर शुरू सकता कि करना इस्लाम से चाहते खारिज है। हैं वो टाइम बताएं, वहां से शुरू करते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि ये कभी मुसलमान ही नहीं हुआ है भाई। मैंने जो अभी जब दिखाया था, आपके अपने किताब से दिखाया था, किताब इस्लाम बाब इस्लाम उमर, किताब बुखारी से, कभी मुसलमान ही नहीं हुआ है। ठीक है ना। मैंने अर्ज किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को गाली देने वाले शख्स के पनाह में आकर उसके साथ खुफिया मीटिंग रख के उसके पनाह में आकर उसके हुक्म से मुसलमान बने, तो हम तो उसके इस्लाम ही को नहीं मानते भाई। और फिर मुसलमान होने के बाद उसने मुझे जंगों पता है से ना जो कि भागे हैं आप अपने सिर्फ तो उनको मुसलमान नहीं मानते, ये बात है ना।
बिल्कुल। लेकिन खुल कर बताएं कि हम उनको सिरे से मुसलमान नहीं मानते। अर्ज़ यही क्या किया मैंने ना, मैंने अर्ज़ यही किया कि इस मुसलमान की 2 किस्में हैं, एक मुसलमान है मुखलिस है, एक मुसलमान है जो मुनाफ़िक है। जो मुनाफ़िक मुसलमान है वो हकीकत में काफ़िर ही देखें, होता है। हुँ, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने हुँ। हज़रत, आप उनको मुसलमान कहते हैं या मुनाफिक कहते हैं, मुसलमान मुनाफिक नहीं कह सकते। आप या मुनाफिक कहेंगे या मुसलमान कहेंगे, ये इस तरह तलवीस नहीं कर सकते। आप मिलावट ना करें, आप खुलकर बयान करें अपना नुक्ता नज़र, क्योंकि आपको पूरी दुनिया को चैलेंज है। फिर अपना मौके बयान करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखिए मेरे भाई, मुनाफ़िक क्या होता है? मुनाफ़िक बज़ाहिर मुसलमान होता है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वल्लाहु यअलमु इन्नका मुझे लरसूलुहु तारीफ वल्लाहु बताइए यशहद। मुनाफिक की तारीफ का ठीक हज़रत। है? कुफ़्र के 2 अक़साम हैं, कुफ़्र के 2 अक़साम हैं। एक कुफ़्र है कुफ़्र जहार और एक है कुफ़्र निफ़ाक़। ठीक है? मुनाफ़िक दर हकीकत काफ़िर होता है, क्योंकि वो उसको ना अल्लाह पे ईमान है, ना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुनाफिक ईमान है। वो नमाज़ भी पढ़ता है तो नमाज़ खेल के लिए पढ़ता है, वो दिखावा करता है, ठीक है ना? लेकिन इन्हीं मुनाफ़िकीन पर की रसूलुल्लाह तारीफ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस्लाम के अहकाम जारी किए हैं। का हाँ, और फरमाया, पता है आप, मैं आपको एक पूरा बाब दिखा देता हूँ, ये सुनन निसाई में कि उनको आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक फरमाया, मानते इन्नी हैं उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता शुरू यक़ूलू से ला या इलाहा काफिर इल्लल्लाह। मानते हैं, शुरू से क्या मानते हैं? मुझे समझ नहीं आया आपकी बिल्कुल ऐसी आप बात है, मुनाफिक काफिर होता है। बात क्लियर करें, मेहरबानी करें, सरदे तौर पर दिखा रहे हैं। मुनाफिक काफिर होता है तो मुश्किल क्या है इसमें फिर? सवाल क्या है आपका फिर? इसमें 2 तज़ाद मैं ही नहीं है, यही पूछ मुनाफिक रहा भी है, हूँ ना काफिर सर, भी मैं है। यही पूछ रहा हूँ जो हुँ, अरे बात यही अर्ज कर रहा हूँ ना। जिस बात पर इत्तेफाक है उस पर बहस नहीं, जिस पर हाँ, इत्तेफाक नहीं उस पर बात करेंगे हम। सही है, ठीक। जो जहरी है वो काफिर है, जिसने कुफ्र को अंदर छुपाया हुआ है, जुबान पे कलमा रखा हुआ है, वो मुनाफिक है, इस पर इत्तेफाक है। अब जी। आप बताएं कि सैयदना उमर फारूक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को आप काफिर मानते हैं या मुनाफिक मानते हैं या मुर्तद मानते हैं? आप खुलकर बात करें। मेरे भाई, काफिर और मुनाफिक में तज़ाद नहीं है। काफिर और मुनाफिक में तज़ाद, एक शख्स काफिर भी हो सकता है, मुनाफिक भी हो सकता है, क्योंकि कुफ्र के 2 अक़साम हैं। एक कुफ्र है कुफ्र जहार, एक है कुफ्र निफाक। वो ज़िंदीक़, वो शख्स जो ज़िंदीक़ है, ना अल्लाह को मानता है, ना रसूल को साहब, मानता है, ना रोज़ जज़ा को मानता है, लेकिन इस्लाम का इज़हार करता है, वो उसको कहते हैं मुनाफ़िक, हालाँकि हकीकत में वो काफ़िर है। ठीक है ना? हकीकत में वो ज़ाहिर में वो मुसलमान है। ठीक है, हुँ, ऐसी बात है, मैं पूछ रहा हूँ कि के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या फ़रमा रहे हैं? श शेखैन मुनाफ़िक थे जनाब। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अबू जहल जो था शेखैन ये के मुनाफिक मुताल्लिक़ था या हमारा काफिर अक़ीदा था? ये है कि वो मुनाफ़िक थे, अबू जहल मुनाफ़िक। जो था ये काफिर था, मुनाफिक था? अबू जहल काफ़िर था, वो मुनाफ़िक नहीं था। काफ़िर उसका कुफ्र निफ़ाक़ नहीं था, कुफ्र जहार था। मुनाफिक समझ नहीं आ रही, अल्लामा साहब। थे। अबू अबू जहल जहल का मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अबू जहल को काफिर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपके एक बड़े आलिम हैं, उनके कौल से नक़ल करता हूँ। ये मजमूअतुल फ़तावा है इब्न तैमिया, जुज़ 7। सर आलिम को छोड़ें, आप अपनी बात करें। सर आप यार फिर वही बात है, जब मैं दलील नहीं मांग रहा, आप किस बात की दलील दिखा रहे हैं मुझे? हम इस बात की दलील दिखा रहे हैं, अन्नल कुफ्र नौआन, कुफ्र किस यजिब अन बात की? तअलम अन्नल कुफ्र कुफ्रुन ज़ाहिरुन व कुफ्र पहले अपना निफाक। और मैंने तो अपना मौक़िफ़ तो बताएं, बता दिया, आप सुन नहीं रहे ना अल्लामा साहब। आप भाई साहब, समझते क्या उनको? अर्ज़ ये है कि कुफ्र कुफ्र और निफाक, वो ये 2 हजरत कसी हजरत हजरत जी, पूछ लें, आप पूछ लें, सवाल करें। जनाब एक मर्तबा मैं दोबारा अर्ज करूं, आप दोबारा अर्ज फरमाएँ, करूं मैं, फरमाएँ, फरमाएँ जनाब। जिस बात पर इत्तेफाक है उस पर बहस नहीं, जिस पर इत्तेफाक नहीं है उस पर हमने बहस करनी है। जी सर। जिसने ज़ाहिरन और कल्बी तौर पे इनकार किया वो काफिर है, जिसने जुबान से इकरार किया और दिल से इनकार किया वो मुनाफिक है।
یعنی جس نے اپنے کفر کو چھپایا وہ کافر منافق ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر تھے یا منافق تھے؟ تو عرض یہ آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت کہ کافر اور منافق یہ اس طرح نہیں کہ یا کافر ہے یا منافق ہے، ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق۔ ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق۔ کفر ظاہر کون ہے؟ کفر ظاہر ابو جہل، ابو لہب، کبھی وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہے کفر نفاق۔ ہاں، کفر نفاق وہ صحابہ جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن وہ دل میں تصدیق نہیں کرتے تھے، یا ان سے ایسے اعمال صادر ہو گئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر نفاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر اور عمر کا کفر ظاہر نہیں تھا کہ یہ جا کے مثلا بتوں کو علن جا کے سجدہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علن جھٹلا دیں، ان کا کفر نفاق تھا۔ جی سر، یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں؟ جی سر، مطلب منافق سمجھتے ہیں، ایسے جی نا؟ سر، جی سر۔ اچھا، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے کبھی قبول نہیں کیا۔ ایسے نا حضرت؟ بالکل، کبھی قبول نہیں کیا، یعنی حالت نفاق میں رہے۔ جی سر۔ اچھا، یہ سورۃ توبہ ہے۔ میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت۔ جی بسم اللہ کریں۔ ایک منٹ، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر الکوثر۔ مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت۔ ٹھیک، کون ہے مؤلف اس کا؟ اچھا، وہ اسلام آباد والے، وہ اس کا وہ شیخ محسن نجفی۔ ہاں جی، شیخ محسن نجفی وہی ہے؟ ہاں جی، وہی ہے شیخ محسن نجفی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے محسن علی نجفی۔ ہاں، اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے آراء کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کے اجتہادات کو ہم نہیں مانتے۔ یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی۔ محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں، ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں، اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس سے ہمارے نزدیک ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ صبر تو کر لیں حضرت، صبر تو کر لیں قبلہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو شروع کر رہا ہوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، ابھی اس کو نہیں مانتا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا، یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا۔ جنگ غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھا کوئی بھی۔ آپ مولا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں۔ اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے،
ٹھیک ہے نا، وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقف اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو ہم یہ پانی کوئی کے حدیث میدان کوئی نہیں بنیں گے روایت آپ فیس نے ٹو فیس یہ اور رف ٹو رف سر کریں گے. آپ کو 2 آپ ہجری نے تک جو میں نے کلیئر کر دیا. بات سنیں، بات سنیں میری بات سنیں، بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں. آپ کو شیعہ یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو پہلے نا یہ بولیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے، آپ کا شیعہ ہے، آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے الکوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. اور منافقت کی جو راس ہے، جو بنیاد ہے، جو رئیس المنافقین ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ان کو منافق کہا، آپ نے الزام لگایا. اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو اچھی ایک بات. اور بتاتا بھی چلتا ہوں، ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو. آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ کہ فرما کچھ رہے ہیں کہ لوگ شیخ محسن نے کہا نا، شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی موسیٰ منافق علیہ نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. 2 کون کس کا ہجری تک دشمن کوئی تھا؟ منافق نہیں. 2 یہ ہجری کس نے کے بولا بعد ہے؟ دلیل دے، میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، کس نے تفسیر بولا ہے؟ الکوثر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ اور شیعوں کے کتاب سورۃ توبہ میں، جو سر شیعوں کے کتاب میں یہ محسن علی کس کا نجفی قول کی ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. ہاں؟ علامہ صاحب، شیعوں کے کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یہ کس یا کا کسی قول ہے؟ وہ ان سے پوچھیں کس فرد؟ کا قول ہے. ٹھیک ہے بھائی، او بھائی میں جواب یہ دے دوں؟ کہہ رہا ہوں، آپ نے 3864 پیش کی، میں نے 3863 بھی پیش کی حدیث مبارکہ. اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی. وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی. تو اب پتہ چلا میرے موت. اب میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا علامہ صاحب؟ 2 میں جواب دے دوں؟ ہجری کے بعد ہاں ہاں. تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ تفسیر الکوثر سے، یہ محسن علی نجفی کا قول. یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا. اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو. میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس پہ، کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہی ہے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، محسن علی نجفی نے یہی بولا، تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا. محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. وہ ایک طالب علم تھا، دنیا سے چلا گیا. کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں، کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں. وہ اہل رائے میں سے تھا. ان لوگوں کا کام ہی، اہل رائے کا کام ہی یہی ہے، دین میں باتیں بنانا. جو لوگ جانتے ہیں اہل رائے کو، مجتہدین کو، ان شیعہ عوام بیچارے نہیں جانتے. شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجتہدین وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتے. وہ تو ہم جانتے ہیں. وہ تو احادیث میں ان کی شان لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں بنانا ان کا کام ہی ہے. ان کی بات بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. یہ سورہ مبارکہ انفال ہے. علامہ صاحب سن لو، سورہ مبارکہ انفال میں آیہ نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کر دیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے اپنے عالم کا رد کر دیا ہے. بالکل بالکل. میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی. میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے، احادیث شریفہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مرنی ہے، وہ حجت ہے. باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے، علماء کے اقوال، ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں. سورہ انفال کی آیت ہاں، پڑھیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. ہاں، پڑھنے دو نا قرآن، مجھے دلیل دینے دو. اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے. اچھا، یہ کتاب ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، المجلد السادس، جلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے. اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب، یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں، آیہ نمبر 49 ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. منافقین
اور جن کے دلوں میں بیماری وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکہ کھا گئے، ان کو فریب ہو گیا. یقول تعالی ذکرو، کہ منافق اس طرح کہتے تھے. وَكَرَّ بِقَوْلِ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، بلی یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم، جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے. اچھا. وَلَمْ تَشْرَحْ بِالْإِيمَانِ صُدُورُهُمْ، اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا. غَرَّ هؤلاء دینہم، غَرَّ هؤلاء الذین یقاتلون المشرکین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انفسهم دینہم وذلک الاسلام. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکہ ہوا ہے، یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے، یہ دین ان کا باطل ہے. وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قریش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم. اچھا، یہ وہ لوگوں کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش کے، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا. اچھا، اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فئۃ من قریش، یہ قریش کے کچھ افراد تھے، قریش کے کچھ افراد تھے. خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب فحبسهم ارتیابهم، یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور لیکن ان کو راستے میں شک ہو گیا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں، جی جی جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو. یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4، چاپ دار الفکر. اسی آیت سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائی، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. اذ یقول المنافقون وهم يومئذ في المسلمين، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا المنافقین. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا، ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ، کل بھی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر، پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما راوا المسلمین قال هؤلاء غر دینہم، مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا. اچھا، كان اناس من مکہ تکلموا بالاسلام فخرجوا مع المشرکین فلما راوا وفد المسلمین قالوا غر هؤلاء دینہم. یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہے. اچھا، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں، آپ نے 2 قول پڑھے ہیں، پھر مجھے بھول جائیں گے، ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے، آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے، اور یہ جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں، مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہوا ہے. یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی منافق تھے. صبر کریں نا، صبر کریں نا، صبر. جی، میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول آپ نے پڑھا، کہا کہ
یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی الحمدللہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں، لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر آپ میں نے سنا شریک نہیں؟ ہوئے، جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں، یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. آپ نے یہ کہا تھا. شیخین بھی ہو رہی ہے، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اجازت دیں بات کرنے کی. شیخین کی بات نہیں ہو رہی، شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے، سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے، فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے. وہ جنگ بدر میں کفار کے شیخین نہیں ہے، ان میں او بھائی، نہیں ہے. او بھائی صاحب، شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے ایک قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے، کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے، تو سن لینا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں. سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے، کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیہ نمبر 49. آپ نے دو باتیں کہیں، نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے، نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے. اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے. اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس کہتا ہے؟ ابھی آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. اب یہ کہہ رہے کہ اب میں ابو بکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ نے قاعدہ بنا دیا. آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل کیا ہے؟ بات کی ہے نا، بدر کی بات کی ہے نا. آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. بدر ہو رہی ہے بھائی قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح دلیل لانا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو قاعدہ، ایک منٹ ثانی ہجری شروع، ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. ثانی ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے، غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک، ٹھیک ہے نا، منافق کوئی نہیں تھا، ان کی پہچان نہیں تھی. وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے، نہ بدر سے پیچھے رہے، وہ مومنین کی صف میں تھے. الحمدللہ. عرض یہ ہے بھائی صاحب، کیا آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے؟ شیخ محسن علی نجفی کے کتاب سے. وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محسن علی نجفی نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے، اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی، بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ آپ، پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ، ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے. ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں مزید آپ کی خدمت میں مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ دو پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کر رہا ہوں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ، میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. اچھا یہ کون سا جلد ہے؟ میں تفسیر الدر المنثور. اگر آپ مجھے وقت دے دیں میں ایک اور دلیل پہ پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. ایک منٹ سر، بات میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا.
اب بعد آپ میں تو کہتے ہیں نا، سبھی جگہ پہ ہو گئے، ہاں لیکن تو بات ہے شیخین کی، بات ہے شیخین کی. انہوں نے 2 ہجری کا کہا، آپ 2 ہجری تک لے آئے، ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر، ٹھیک ہے نا. 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے، کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں. بھائی جب 2 ہجری میں سنیں منافق موجود تھے، میں نے آپ کے کتابوں سے ثابت کیا نا، قرآن سے ثابت کیا. اب میں مزید دلیل لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. سنیں قرآن سنیں شیخین کا ایمان سنیں. کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آتا ہوں، کتاب لینے گیا ہوں، کتاب لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. چاہیے ایک میں اور بھی نکال دوں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے. اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد، او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے، ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فأشهدهم الله أحدا، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، واللہ نے یہ آیت نازل کی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں سعد وقاص شامل ہے. اس آیت میں اس کو حدیث کو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. سعد وقاص بھی اس میں ہیں. ڈاؤن لوڈ کر یہیں آپ نے کنیکٹ کر لیں. سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، وہ مہاجرین میں سے ہیں. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف میری طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر. ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دیں. جو آپ درِ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درِ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر، ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں شیخین پہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ کو غلط فہمی ہے. آپ نے کہا، دیکھ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے نا،
خادم حسین میں نے آپ کی کتاب وہ سے سر دکھایا ہے. اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی. آپ سن لینا بھائی صاحب, آپ کیونکہ نے لفظی ابھی آپ کے دیکھیں بھائی صاحب, میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا ہے. دیکھیں بات سنیں. دیکھیں بھائی صاحب, اگر میں مجھے جب بولنے قرآن کی پڑھ باری رہا دے ہوں دیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے آپ کی کتاب دکھائی, آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا, طالب علم تھا, مر گیا, بس ایسا تھا ویسا تھا, میں اس کو مانتا نہیں, وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں, اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے, چاہے وہ احد کی بات ہو, آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں, یہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 124 ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد بھائی فرمایا. صاحب, اب ابھی سن لیں, آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد, میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا, عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا, اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے, اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے, وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے, بینما ہوا فی الدار خائفہ, اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اس سے ملنے آیا, میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا, اس نے پناہ دی ہے, اس نے انکریج کیا ہے, اس نے حوصلہ افزائی کیا, اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ, کوئی تجھے نہیں چیرے گا, پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے, ان نشان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے. جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں, شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کر لینا, ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کے پاس پڑی ہوگی. اب سن لو, میری بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر عمر کا اسلام صحیح ہے. کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ سب ثابت ہو گیا. میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا نا کہ عمر جو عاصم بن وائل کہ اس کی دعوت سے مسلمان ہوا. میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی. کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور بھائی کب سے آپ کی کتاب ہم پہ حجت ہوئی ہے؟ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے, بات سنیں, اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. شیخین تو بھائی میں نہیں کہہ رہا, یہ آدمی یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے, یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور شیخ صاحب غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے. ہاں, اب وجہ استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا. یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا. ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے, پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, یا آپ اداکاری کر رہے ہیں. مجھے میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو, مجھے مجبور نہ کرو میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے.
आप क्या आपके पास कौन सी दलील है कि बदर से पहले कोई मुनाफिक नहीं था? मैंने आपके किताब से दिखाया कि उमर कैसे मुसलमान हुआ। मैंने ये बुखारी की हदीस थी या नहीं थी? आपके मुफस्सिर आपके मुफस्सिर की दलील पेश की है, और वही मुफस्सिर अबू बकर सिद्दीक को भी शामिल कर रहा है। और भाई आपके मजहब में उलमा के अक़वाल हुज्जत होते हैं? तो नहीं है ना, आपके मजहब में उलमा के अक़वाल हुज्जत होते हैं? जी, हमारे मजहब में उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं ये होते। जो मुजाहिद का कौल आपने पढ़ा है, ये कुरान की आयत थी। ये रिवायत मैंने पेश की है, ये मैंने रिवायत पेश की है, रिवायत पेश की है, ये रिवायत है, रिवायत है, ये रिवायत है कि ये लोग मक्के में मुसलमान हुए थे, फिर मुसलमानों से लड़ने के लिए आते हैं। मैंने इसलिए आपको कहा था आप डंडी मारते हैं तर्जुमे के अंदर। मैंने इसलिए कहा ओ था भाई, वो किताब लाएं जिसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है। मेरी ऑपरेटर के साथ यही मतलब कि वो हुई थी, कमिटमेंट हुई थी। आपने अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं दिखी जो कमिटमेंट के तहत है। मेरे पास उर्दू किताबें हैं ही नहीं इस तरह कि ना मैं करें आपको ना, उर्दू किताबें जो पेश आपने करूं। आप वायदा आलिम किया दीन है, जिससे आलिम कमिटमेंट दीन हुई को है उर्दू आपकी, किताबें पेश करने की उसी के क्या साथ जरूरत चलें। है? क्योंकि आप और डंडी भाई आज मारते हैं, मदरसे में बैठे हैं, मदरसे में आप बैठे, आप आलिम है या क्योंकि ऐसे जो ही है? देखने वाले हैं अच्छा उनको शेख साहब, पता शेख चल, जो साहब, देखने शेख वाले हैं साहब, उनको शेख पता साहब, चल जाए शेख साहब, आप कितना शेख डंडी साहब, मारे हैं या सही कर रहे हैं। शेख साहब, देखें, हमारे मजहब में उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं हुआ करते। समझ में आई ना बात आपको? क्या चीज़ हुज्जत है? कुरान की आयत हुज्जत है, अहादीस हुज्जत है। मैंने दुर्र मंसूर से जो आपको दिखाई वो रिवायात हैं, मुजाहिद की हदीस है, रिवायत है। वो कहता है कि जंग बदर में ऐसा हुआ, तो ये उसके इज्तिहाद नहीं है। अब मेरा आपसे वो सवाल कह ये रहा है, है उहुद के लिए, वो ओ, कह रहा है दुरे ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपको, दुरे ओ भाई, मंसूर की मेरा रिवायत कह आपसे रहे सवाल बदर ये के है, बाद। खादिम साहब, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? हम ने इस्तिदलाल नहीं कर रहे कि अबू बकर उमर कुफार के साथ मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने आए थे। हमने ये नहीं कह रहे भाई। आप बार बार कह रहे हैं कि वो तो कुफार के साथ लड़ने नहीं आए थे इस्लाम के मुकाबले। हम ये तो नहीं कह रहे उनको कुरान में रब उनको सुनो सुनो, रब भाई उनको साहब, कुरान भाई के साहब, अंदर एक मिनट, एक एक मिनट, एक मकाम मिनट, पर एक 5 मरतबा मोमिन कह रहा है, आप उनको मुनाफिक कह रहे हैं। बदर वालों को वो उसका मैं जवाब दूं? मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब तुम आप मुझे ये जवाब दे दो इस सवाल का। मैंने जो हदीस दिखाई बुखारी की, और मैं आ जाऊंगा कि कुरान में बदर वालों को जो जो अल्लाह ताला ने जो बोला है, मोमिन बोला, वो किस मानों में बोला, वो मैं इसका जवाब दे दूंगा। आप मुझे इस बात का जवाब दें, जो हदीस मैंने दिखाई है। आपने मुझसे सवाल किया था कि उमर का कुफर कब से शुरू हुआ था। मैंने कहा कभी वो मुसलमान हुआ ही नहीं। आपके बुखारी से मैंने दिखाया ना कि वो किस तरह मुसलमान हुआ। आप क्या, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता हो, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कुरान में भी आए सूरह नाजिल हुई है, इन नशान अकहुल अब्तर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, आप उसके साथ समझौता करके उसकी हौसला अफजाई से इस्लाम कबूल करते हैं, ये कैसा इस्लाम है? मुझे समझा दो भाई, ये कैसे मुखलिसाना इस्लाम हो सकता है? ये मुझे जरा समझा दें। आप ज्यादा जानते हैं या अल्लाह ज्यादा जानता है? मुझे समझा दो, ये हदीस है ना आपकी किताबों का, मुझे ये हदीस समझा दो। मैं कह रहा हूँ हदीस हदीस आपने दिखाई, मैंने हदीस आपको दिखाई, आपके शिया का कॉल पेश किया, आप उनको नहीं मान रहे। लेकिन अब मैं कुरान आपको दिखा रहा हूँ, फब ये हदीस बाद यौमिनून, कुरान के बाद कोई ऐसी बात नहीं जिस पर आप ईमान ले आओ, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुजाहिद का कुरान में कॉल कोई पकड़े आयत हैं। है भाई कि अबू उमर जब इस्लाम लाए थे, अमर बिन वाइल के आस बिन वाइल के साथ जब इस्लाम लाए थे वो, तो वो खुलूस से इस्लाम लाए थे? ऐसी कोई आयत है कुरान में जो उसके मुकाबले में ला रही है? ये जो आपने आयत करीमा पढ़ी है, यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, इसके अंदर मुकम्मल वज़ाहत आपने बयान की है कि मुनाफिक वो थे जो लड़ने के लिए आए थे, जो गज़वा बदर में शरीक नहीं हुए थे। मोमिन वो हैं जिनको रब तआला ने कुरान पाक के अंदर लेकिन वो उसमें मुनहसर बदर के नहीं है। वाक़े में 5 मरतबा मोमिन कहा है। ठीक है ना? आपका इन्हिसार किस पर है? आपको तो मैं ये बता रहा हूं कि आपका इन्हिसार क्या है, वो है बुग़्ज़ सहाबा पर। ठीक है ना? बिल्कुल आपका बिल्कुल, इन्हिसार क्या है? मुनाफिक बुग़्ज़ सहाबा के हम सहाबा पर। मुबग़िज़ हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर। देखिए मैं आपको एक आयत करीमा सुनाता हूं। नहीं, अब देखो, मैं एक मिनट में आपके सवाल का जवाब दे दूं, एक सवाल का जवाब दे दूं कि अल्लाह ताला ने कुछ सहाबा को, बदर वालों को मोमिन कहा है, ठीक है ना? जी
جی بولیں سر، بولیں بولیں. مجھے بس تم میری بات کو نہ کاٹیں، مجھے بات کرنے دیں. جی دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے، یعنی یہ کوئی میں آپ کے پیش نظر پہ آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. اب کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب بیا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. اب بھائی یہ سن میں نے لو نا، آپ کی کئی مرتبہ سنی ہے تقریر. اور بھائی سن لو پھر مزید مزید سن لو. تم یہ تفسیر بیضاوی ہے، یہ وہابی بھی نہیں ہے، یہ اشاعرہ کی تفسیر ہے. نہیں مجھے نہیں سمجھا دو، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو نہیں کہہ دو کہ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے. ابھی میرے جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو ابھی، سن لو بھائی، سن لو. ایک منٹ. ایک بدری کا میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا ہے، بخاری میں موجود ہے. دکھاؤں؟ کہتا ہے عمر بدر میں آیا تھا. تو کیا ہوا؟ بدر میں آیا تھا. بات نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے شیخین پر. اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاک لے کے آتا ہو نا، جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو، کہتے وہ بدر میں تھے. اب بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق نہیں تھے، بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا، مرتد ہو گئے دین سے. مجھے بولنے دو گے؟ میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو کہ ابو عمر جس طرح ایمان لایا، اسلام لایا، وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں ہے؟ اس نے اس کو اجازت دی اسلام لانے کی. یہ کوئی مخلص مسلمان ہو سکتا؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے اسلام کا. تو تم یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا نا قرآن میں. بدریوں کو ظاہر اسلام میں، اس ظاہر اسلام میں منافق بھی آ جاتے ہیں. کو پتہ نہیں تھا ساری. اور حضرت بات سنیں گے تو پھر اگلی بات میں کروں گا. سنیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو، ان کافروں کی نحوست کا اس کا عمر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ شدہ ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات سنیں. اس کا عمر ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وقالوا مهما تأت به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا، لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے نفاق کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ بھائی صاحب میں دیوار سے بات کر رہا ہوں بھائی. انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق، اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ سب توضیح نہیں دیا. بات رہی کہ بدر والوں کو مومن بولا ہے
تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے، منافق کو بھی اللہ نے قرآن میں مومن بولا ہے۔ میں قرآن سے دکھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا جب میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے آپ دکھائیں آیات، قرآن سے آیات دکھائیں۔ بسم اللہ، اجازت دو، پھر چپ کرو تاکہ میں دکھاؤں۔ دکھاؤ۔ تو تم نے بولنا ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل، تالیف عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی، یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے، جزء اول۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران، مجھے بھی یہاں پہ لکھا نہیں اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں، اور بھائی جو ایمان لائیں اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائیں وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو ایمان لائیں اللہ اور روز قیامت پر تو یہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اور یہ جنت جائیں گے۔ اچھا، فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد بألسنتهم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منهم والمنافقین۔ یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پر مسلمان ہے، ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو۔ یہ اگر منافق ایمان لائے گا یعنی حقیقی ایمان لائے گا تو جنت جائے گا، ولا نہیں جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نساء آیہ نمبر 89 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جماعت کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اے ایمان والو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے۔ اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں تئی نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا۔ تو یہ کن میں سے؟ قرآن کی آیے، یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ سورہ نساء ہے، آیہ نمبر 71 اور 72، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے اطلاق ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں، اپنے جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، یہ قرآن میں بہت ہے بھائی۔ 10 آیاتیں پڑھیں گے، کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو بھائی۔ یہ جو آیات کریمہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے اگر اسلام قبول کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کو ان الذین آمنوا کون ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون، آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جیسے
جیسے وہاں پہ یا الذین آمنو اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر ختم بھی بات. اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے لوگ جو دین فطرت پر تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر یہ مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں، اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے نا، اور جہاں عرض یہ ہے تک کہ آپ تعلق ہے سمجھتے نہیں ہے نا، تصوف کا، اور آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی. بات تو ایک سننے آدمی دے، پریٹنڈ سارے بات تو اداکاری نا، سننے دے۔ اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے، ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو قرآن مجید میں ظاہری مجھے اسلام کی وجہ بتائیں سے مومن بولا ہے. مجھے بتائیں دیکھیں، یہ آپ قرآن کے پاک کے اندر علماء نے اللہ رب فرمایا کہ العالمین نے یہ مسئلہ منافقوں کو، اجماعی ہے. سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی کیا؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟ مومن اور بعض منافق کو مومنین کو علیحدہ نہیں کیا علیحدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے. ان سے پیار سے پیش آتے تھے، منافقین سے محبت سے پیش آتے تھے، ان سے بالکل آپ کو کس مسلمانوں نے جیسے کہا بھائی؟ برتاؤ کرتے. آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ آپ کو یہ آپ بات کس نے کہی ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسلام نے ان کو ٹائم دیا، جب ان کا اینڈ ہو گیا، جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا۔ بالکل ایسی کوئی بات اگر نہیں آپ ہے. سننا چاہیں تو میں وہ آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں؟ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ایسی ہوں. کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ دکھائیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کیا دکھائیں گے بھائی صاحب دیکھیں. قرآن پاک کی آیات چھوڑ صاحب کیا دکھاؤں گا؟ علامہ صاحب دیکھیں، ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہماری بات کو ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے نا، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے، عمر نے جو کوئی دلیل لائیں۔ عمر میں کا نے جو آپ کو کہا اسلام ہے، قرآن عمر کے کے اندر اسلام کا اصحاب بدر واقعہ کو جو ہے اللہ نا نے بخاری میں 5 موجود مرتبہ ہے. مومن کہا اور 7 انعام کا ذکر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی تصدیق جب بھی میں نے آپ کی فرمائی، خدمت میں عرض اور کیا کہ تمام میں بخاری تواریخ کے سے اندر دکھا دوں، اور تمام او بھائی میں کتابی بخاری سے سنت دکھا دوں کہ فضیلت بھی بدری موجود ہے، صحابی لیکن مرتد ہو اس گیا. کے باوجود اور بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کون کیا سا اس بات کے کرے مطلب نا، کیا کہو کون گے؟ سا مرتد ہوا ہے؟ میں عرض کروں، مجھے دکھا دوں. کون مرتد ہوا ہے؟ بات کرے نا، بدری بات کریں دکھا دوں. کون مرتد ہوا ہے؟ اگر میں نے ثابت کیا کہ بدری صحابی ہاں مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، جس کو تو پھر آپ اپنی بات واپس لیں گے، پھر نہیں کہیں گے کہ ابو بکر عمر بدر میں تھے اس لیے مومن ہے. بدری صحابی کیسے مرتد ہوا؟ اگر میں ہاں؟ دیکھو میرے تو بھائی سوال کا مجھے پہلے یہ جواب دے دو، بتائیں، پھر میں میری بات دکھاؤں سنیں گا. نا، میں میری نہیں بات تو دکھاؤں گا، سنیں، میں نہیں دکھاؤں گا اس وقت تک کہ تم میرے مجھے سوال کا بولنے جواب دیں، دے دو. مجھے بولنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو رہی ہے اس میں شیخین منافق پر، بھی آ جاتے شیخین ہیں، اس میں شریک منافق ہوئے، بھی آ جاتے ہیں، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. ساری دنیا آ گئی اس کے اندر، ساری دنیا آ گئی اس کے اندر۔ ہم شیخین پہ بات کر رہے ہیں، جب بدر کے اندر ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، اس کو نہیں بدر کہا تک وہ مومن، بدر اس کے میں، بعد آپ اس کی ابو بکر تفسیر عمر کریں۔ کو مومن نہیں کہا، بدر والوں کو مومن کہا ہے، اور اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. وہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ تو بدر میں بدر شریک نہیں میں تھے۔ منافق بھی جو شریک تھے ان کو بھی مومن بولا نا. تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے بات سنیں، ٹھنڈے ذہن۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدری صحابی دکھاتا ہوں جو مرتد ہوا، واجب القتل ہوا۔ جی سر. آپ کے پاس اتنا شواہد ہے نا کہ اب بدر والا بخاری صحابی سے، مسلم سے، بات تو سنیں سر، اور آپ کے بات علماء تو کے سنیں۔ اجماع سے، لیکن اس کو میں کہہ رہا دکھانے سے ہوں، پہلے میرے سوال کا میں جواب دے کہہ رہا دو. ہوں، اگر میں نے مجھے دکھا دیا بات کرنے دینا ہم، سر، بات کرنے دینا۔ ہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ بدری صحابی مرتد ہوا،
تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا. بعد میں اگر شیخین میں سے کوئی مرتد ہوا تو اس پر دلیل لائیں، کیونکہ آپ کی اور ہماری بات شیخین پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ شیخین کا بھائی ایمان ثابت کر دے، صاحب میں اب عرض میں کیا اپنا کر رہا ہوں. نام چینج کر دوں گا، اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے لیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں. کوئی شیخین کے دیکھیں، متعلق کوئی دلیل لائے نا سر. ایک آدمی جو شیخین بات کے کو سمجھ متعلق کر، دلیل ہے، شیخین کے متعلق ان کی سراحت ہو، ان کی اور سن لو فضاحت ہو، نا ان کا بھائی، نام ہو. بھائی سن لو، میں جی نے تو سنائیں دلیل لے کے آیا ہوں نا. اور بھائی میں ان کی سنائیں دلیل لے کے آیا ہوں ان کے سنائیں. اصل اسلام پر، کہ ابو عمر کیسے مسلمان ہوا تھا، کس کے حوصلہ افزائی سے مسلمان ہوا ہے وہ. اصل ایمان کے بعد اور میں بھائی نے چوپ، قرآن میری کی بات نہ 5 کاٹو، بس آیاتیں پڑھنے کے لیے میری بات نہ کاٹیں پلیز. میں ادھر چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں پڑھ دوں. میری بات کو نہ کاٹو. دیکھو، تم کہتے ہو دلیل لے کے آؤ، تم نے دلیل کا جواب دیا. میں نے آپ کی کتاب سے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے میں نے دکھا 5 دیا. آیاتوں سے رد کرنا ہے آپ کا. سن لو بھائی، میری بات کو نہ 5 کاٹو آیاتوں میں مومن پلیز، کہا میری رب بات کو نہ تعالیٰ نے. کاٹو پلیز، میری بات کو نہ کاٹو. ٹھیک ہے نا، میں نے اس کا اصل اسلام دکھا دیا. آپ نے اس کے مقابلے میں شیخ محسن نجفی کے قول سے ایک جھوٹی بات نقل کی. شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. شیخ محسن، مجھے یقین ہے شیخ محسن نے ایسا لعنت نہیں کہا. اللہ علی القاذبین، یہ آپ کا قول ہے. آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی پلیز میری القاذبین، بات کو نہ آپ کاٹو کہتے نا. ہیں. اس ٹھیک ہے طرح نا. تو گفتگو نہیں ابھی ہوتی بھی نا کہ آپ تم کوئی ہر نوٹ کریں، دیکھیں 15 کہ میں سیکنڈ نے میری. جھوٹی بات نکال کی ہے یا سچی بات کہی ہے، یا آپ وہ پہ افطرا کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں. اجازت دو بھائی صاحب. ہر 15 سیکنڈ تم میری بات کو کاٹتے ہو، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سینے میں درد ہوتی ہے چیخنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ مجھے کاٹتے ہو. میں نہیں چاہتا کہ زور لگاؤں. مجھے بات کرنے دو آرام سے. عمر کا میں نے دکھا دیا کہ بھائی اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی رد نہیں ہے کہ عمر کیسے مسلمان ہوا ہے. تم بیان کرو نا کہ تم کیسے ایک شخص، تم کس کے. 363 پھر شروع ہو گیا بھائی اس طرح. خادم حسین صاحب، میں آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا بھائی. خادم حسین صاحب، اب آپ کو چپ آپ کو سننا ہوگا میری باتوں کو. خادم صاحب، آپ کو میری بات سننا ہوگا بھائی صاحب. پلیز میری بات کو سن لو. تم بات کرو پھر مجھے بات کرنے. میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اصحاب بدر کے ایمان پر کہ رب نے ان کو سمجھ مومن کہا. گیا. آپ مجھے بات کرنے دو. آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مجھے اس کے پتا ہے. بعد آپ ان کی تکفیر کریں. آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، مجھے بات کرنے دو بس. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کے کتاب سے کہ عمر کا اسلام مخلصانہ اسلام نہیں تھا ثابت کر دیا. اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو کفار کا ایجنٹ تھا. کتاب پڑھی ہے یا رب کا قرآن پڑھا ہے؟ بھائی صاحب سن لو میری بات کو، پلیز سن لو. میں آپ کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. کیسے سنوں؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ میری کتاب کہہ رہے ہیں. اوکے آپ سر، اپنی کتاب نہیں ٹھیک ہے مانتے، میں بھائی. اپنی اس طرح کتاب پھر نہیں مانتا، گفتگو میں نہیں ہو قرآن سکتی پڑھ رہا آپ کے ہوں. ساتھ. ثالث آئے گا تو گفتگو ہوگی. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھے بات ہی نہیں سر کرنے دیتے. قرآن میں پیش کروں، آپ بھی قرآن پیش کریں. میں قرآن پیش کروں، آپ قرآن پیش تو کریں. میں نے قرآن کی آیت پیش کیا نا. میں جو آپ کے بات کر علماء رہا کا اجماع پیش کیا ہے کہ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن کہا گیا ہے. وہ شیعہ کتابیں میں نے پیش کی ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ یقول المنافقون للذین، میں نے بہت ساری آیت پیش کی ہے. اس کے تحت آپ نے کیا بیان میں نے کیا؟ بہت ساری آیت پیش کی ہے اور مزید بھی کون سی آیت پیش آیت؟ کر سکتا ہوں. بس اس طرح سر جب ثالث آئے گا آپ کے بدر ساتھ. کے متعلق کریں نا، بدر خادم تک کریں نا، صاحب بدر میں تک تک کریں گیا نا. ہوں. میں تک گیا ہوں. اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی. لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتے. 10 سیکنڈ کے بعد کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب، خلط مبحث جو بھی ہے. ثالث آئے گا گفتگو. ثالث آئے گا گفتگو کریں. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ بھی ان کے لیے قرآن سے دلیل دیں. یہ اصول ہے. آپ ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، آپ دلیل اس وقت دیا جائے گا جب آپ سامنے والے کو گفتگو کرنے دیں گے بھائی. جب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے تو میں کیا کروں؟ شیخین کے متعلق قرآن کی آیات پڑھیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، ورنہ مجھے ان کے ایمان پر 5 آیاتیں پڑھنے دیں. اجازت دیں بھائی صاحب، میں آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب ثالث آئے گا، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ثالث آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں. حدیث جو ہے قرآن ہی کی طرح حجت ہے. میں قرآن کہ صرف قرآن مجھے دکھاؤ. پیش کر رہا ہوں قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں. قرآن میں ابو بکر عمر کے اسلام کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. ابھی مجھے معلوم ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں. بات سنیں. آپ جانا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن آپ میں بالکل میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ آپ میری بات کو کاٹ دیتے ہیں. خادم صاحب، میرا آپ سے جو پرابلم ہے 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے
کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی یا آپ اداکاری کرتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو اب میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے کہ اس کو جیسے میں نے بولا ہی نہیں، میں نے کچھ اور بولا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میری بات کو کاٹتے ہیں. دیکھیں سر، اگر آپ کو میری بات دیکھیں، سن لیں پلیز. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی، ناظرین کو سمجھ آ جاتی ہے، سب لوگ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے علماء جھوٹ نہیں کہتے کہ قرآن میں منافق کو مومن بولا ہے قرآن نے ظاہری ایمان کی وجہ سے. احکامات میں ایک ہے رب. تو دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں. منافق کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ. کسی نے کلمہ پڑھا، ہمیں حکم ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کریں گے کیونکہ ہم دل کا راز نہیں جانتے. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ، رب ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ہر منافق کو ذلیل بھی کیا ہے، رسوا بھی کیا ہے، اور ان کے متعلق قرآن کے اندر آیاتیں بھی یعنی ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہ کہیں. یہ بھائی صاحب، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. بات تو اللہ سننے دیں سر، مجھے تو بات کرنے دیں، بات تو سن لینا، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں. اگر ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس ثالث آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے. اب جواب سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے. تو اس طرح کے الفاظ میں منافق بھی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے اپنی کتاب دکھا دی کہ یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہی تو پھر سوال ہے نا. ان کو رب نے مومن کہا، آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ اور بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے نہیں، یہ اجماعی ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھو نا، یہ تفسیر ہے. آپ کو جب خبر نہیں، آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی سن لو. علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو ہے مسلمانوں جیسے ہیں. نہیں، علماء نے بہت کچھ بیان کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ نا، خادم صاحب. آیات پڑھ کر سناؤں گا اس کو. آیات ایمان حضرت ابوبکر صدیق پر آپ ایسے چیلنج کر رہے ہیں دنیا کو. بھائی صاحب میں تو آپ کے لیے اس آیت کا آپ ترجمہ کرو. آپ جو بھی کرنا ہے کریں، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء قرآن کھول دو، آپ پڑھو اس کو. سورہ نساء آیت 71-72 میں نے پڑھی ہے نا، اس میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، مومنین میں منافق بھی ہیں. تم اس کو پڑھ کے 71-72 کو پڑھ کے سنا دو، ترجمہ کرو. سر احکامات میں نے کہا احکام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وصف کی بات کر رہا ہوں. شیخین کے ایمان کی اور ان کے تکفیر کی. اور بھائی شیخین کو آپ اس کا ایمان ثابت کرنا ہے. بھائی صاحب کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے متعلق آیت پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدر میں شریک تھے، بدر والوں کو اللہ نے مومن بولا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے مطابق ایمان مومن بولا ہے. تو آپ 71-72 کو پڑھیں نا، ابھی پتہ چلے گا کہ قرآن میں ظاہری ایمان کی وجہ سے منافق کو مومن بولا نہیں بولا. ایک منٹ میری بات سنیں گے، ایک منٹ میری بات سنیں گے. سورہ نساء 71-72 پڑھو بھائی، بس ختم. نہیں 71-72 تم پڑھو، ترجمہ کرو. ایک منٹ میری بات سنیں گے، ایک منٹ میری بات سنیں گے، صرف ایک منٹ. ابھی آپ نے کہا، دیکھیں میں نے کہا اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا، اور آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں اصحاب بدر میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اور واجب القتل بھی ہوا ہے. بالکل دکھاؤں گا. میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہاں جی بالکل میں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہا جی بالکل میں نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا نا ایسا؟ ہاں جی بالکل کہا. لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اصحاب بدر جنگ بدر تک مومن ثابت،
اس کے بعد آپ شیخین کی کوئی تکفیر کی بات کریں، میں اس کا رد کرتا ہوں، عرض یہ یہ ہے اصولی نا، بات ہے۔ اب آپ کے کون کھوپڑی مرتد میں یہ ہوا، باتیں نہیں کیسے جاتی ہوا، نا اس سے ہمارا کوئی حضرت، تعلق اللہ نہیں۔ جانتا بات میں آپ سے سنیں، گفتگو نہیں بات کرتا سنیں۔ تھا آج کی گفتگو میں، اللہ جانتا ہے کہ میں آج بھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتا، میں سالس کو کے آنے تک میں آپ کو نہیں، آپ نے ساتھ جو علماء تھے دکھا دیا کہ میرے پاس ادھر 6 عالم بیٹھے ہیں نا، میں نے ان کے احترام میں آپ سے بات کیا، کیونکہ پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا، آپ سے بے بات شک کرنا آپ میرے بالکل بات بے بات فائدہ سنیں، ہے، مجھے آپ پتا بے چلا۔ شک بات نہ کریں، میری بات نہ کاٹیں مجھے پلیز، میری بات بات نہ سنیں۔ میری بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں۔ اس شخص کو یہ جملہ نہیں آپ پتا چل رہا میں کہ بھائی صاحب بدر والوں کو جو مومن بولا ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، یہ اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں اس کی یار دلیل میں کیا ہے، یہ تم خود بات سورہ کر نساء رہا پڑھو، ہوں، آیے 71 بات 72، سنیں۔ اگر میری بات غلط ہے نا، سورہ نساء پڑھو، بات آیے 71 72، وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے نا۔ سر بات ہو رہی ہے شیخین پر، وہ کب مرتد ہوئے بدر کے بعد، وہ آپ بیان کریں، وہ شروع میں سے ان کا رد میں نے کرتا ہوں۔ شروع سے دکھا دیا کہ اس کا اسلام کیسا تھا، عمر کا، اس کا جواب آپ نے دیا، تو میں نے رب 100 تعالیٰ مرتبہ نے پوچھا آپ آپ سے کہ کے اس بات حدیث کے کو، تم بتاؤ نا رب کہ تعالیٰ عمر نے کیسے آپ کی مسلمان ہوا۔ بات کو رد کر دیا، اللہ نے آپ کی بات کو رد کر دیا، غزوہ بدر میں ان کو مومن کہہ کر، او بھائی آپ کے او بھائی موقف صاحب، کو رد کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی قرآن میں دلیل ہے تو وہ پیش منافق کو کریں۔ ظاہری اسلام کے بنا پر مومن کہا گیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کو، تم پڑھو نا، ہاں، نہیں مانتے، سورہ نساء آیے 71 72 پڑھ کے تم ترجمہ کرو، وللہ، پڑھو۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیات او کریمہ بھائی میں نے 71 پیش 72 کریں نا پڑھی ہے، سر، آپ میں پیش نے کریں۔ 71 72 پڑھی ہے، اس میں واضح طور پر منافق کو مومن کہا گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں منافق کو مومن، قرآن نے، اس کو پڑھو، آپ تم پڑھو 71 72 کو ترجمہ کرو۔ تو حضرت میں نے کہا خطاب میں تو ہے، احکام میں تو ہے، لیکن بات یہاں پہ ہو تو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ بدر کی۔ منافق کو اصحاب خطاب بدر کو میں اللہ تعالیٰ مومن نے بولا ہے نا 5 صاحب، مرتبہ ختم مومن کہا۔ بات بدر میں، تو پھر بدر میں منافق بھی تھے، بدر میں منافق بھی تھے، ختم بات۔ ہاں بدر میں تو تم منافق مان تھے، گئے نا کہ وہ آپ قرآن کی پڑھو نا آیت پڑھیں نا، 71 72 کو پڑھو بھائی، قرآن 71 کی آیت 72 کو پڑھیں نا، پڑھو سورہ نساء کو، بھائی صاحب آپ پڑھ معاف لیں کرو، نا۔ میں نے تو پڑھ لیا، میں نے تو دکھا دیا، اب آپ کی بات، آپ پڑھو نا، آپ نے تو نظر انداز مجھے کیا، تو نہیں پتا میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، میں نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 39 پڑھی ہے، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے آیات پڑھی ہیں، میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے، میں نے بہت سارے آیات دکھائے ہیں، اور بھی آیات میرے پاس بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، سالس کے آنے بتائیں تک کون آپ سے سی آیت گفتگو نہیں پڑھی؟ ہو، سالس آئے گا، شرائط سالس آپ سے طے کرے گا، ٹھیک ہے، سالس بھی شیعہ نہیں ہوگا، آپ ہی کے جماعت کا آدمی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر پہلی تو بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے کہا کہ میں امام جماعت ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں آپ کو حدیث پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں، اس کی آواز میوٹ ہے بھائی، الحمدللہ آواز اس کی مائکروفون خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے، میں آپ نے علماء ساتھ بٹھا دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں 7 8 آدمی بیٹھے ہیں، میں نے تبھی آپ سے بات کیا، آپ آئیے نا اس بات کا جواب دیجیے، بالاجماع بدری جو مرتد بنا اس کا کیا کرو گے؟ اچھا ابھی ہمارے پاس جو کالر ہیں بھائی صاحب، آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، خادم حسین صاحب، جب سالس آئے گا پھر آپ سے گفتگو، اس طرح فائدہ نہیں ہے، سالس آئے گا موضوع طے کرے گا، سالس کا کنٹرول ہوگا پروگرام پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ بات اس کے موجودگی میں آپ سے بات کریں گے،